बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अरशद यासिन और आप देख रहे हैं रेडार। नाज़रीन, पूरा मुल्क इस वक्त सियासी दर्जा हरारत की लपेट में है। एक तरफ सैलाब की लपेट में है और दूसरी तरफ सियासी दर्जा हरारत की लपेट में। सैलाब भी थमने का नाम नहीं ले रहा, गाँव बर्बाद कर दिए, बिलाज तादाद मवेशी, हज़ारों की तादाद में इंसानी ज़िंदगियाँ तबाह हो गई, अल्लाह को प्यारे हो गए। और जिन लोगों के वसाइल नहीं हैं वो खुदा के आसरे पे खुले आसमान तले बैठे हैं। उनकी इमदाद भी की जा रही है, बागम दौर हो रही है, रज़ाकार तंजीमें, हुकूमतें, अपोजिशन सारे अपने अपने ताईं भरपूर इक़दामात उठा रहे हैं, लेकिन सैलाब थमने का नाम नहीं ले रहा। इस तरह मुल्क के अंदर जो अफरा तफरी है सियासी, इमरान की गिरफ्तारी, नाअहली, हुकूमतें ख़त्म की जाएँ, इंतखाबात हों ना हों, क्या होगा क्या, ये सारा दर्जा हरारत इस कदर बढ़ गया है कि लोग टेंशन का शिकार हो गए, ज़हनी मरीज़ बनते जा रहे हैं। लेकिन 22 करोड़ आवाम का दर्द रखने वाले सियासतदान आवाम पर ढाई गई क़यामत से नज़रअंदाज किए हुए हैं। आवाम जो 22 करोड़ आवाम बिजली की तरह, बिजली, गैस, डॉलर महंगा, पानी महंगा, बिजली मिलती नहीं है, मिलती है तो इतनी कि लोगों की पहुंच से दूर हो गई है। गैस कभी आती है कभी नहीं आती, आती है तो इतनी आती है कि लोग बिल देने के से कासर हो गए। और जगह जगह मुजाहरे हो रहे हैं, एहतजाज हो रहा है, लानतें, मिन्नतें, समाज, बहुत कुछ। लेकिन वो सियासतदान जो 22 करोड़ आवाम के लिए जीते हैं, 22 करोड़ आवाम के लिए मरते हैं, सिर्फ ज़बानी कलामी, टेलीविज़न पे, अखबारात पे, अमली तौर पर आप देख लीजिए, आवाम अकेले ही इस सारी महंगाई का मुकाबला कर रहे हैं। कोई सियासतदान, हुकूमतें रिलीफ़ देने के ऐलानात तो करती हैं, रिलीफ़ दिया नहीं जा रहा। कैसे? अभी आपके सामने मैं अदाद शुमार के हाथ के सामने रखता हूँ। गैस की कीमतें, वो गैस जो कभी कहा जाता था कि जनाब 100 से ज़्यादा बिल ही नहीं आता, जितना मर्ज़ी गैस इस्तेमाल कर लो, जितनी मर्ज़ी गैस कर लो। अब गैस आती नहीं है, आती है तो इतना बिल आता है कि होश उड़ जाते हैं। और सुना है कि मौजूदा हुकूमत IMF के मुआहदे के मुताबिक गैस 70% महंगी करने जा रही है। 70%, यानी 120 अरब रुपए का टारगेट दिया गया है रेवेन्यू इकट्ठा करने का गैस की मद में। अब 120 अरब रुपए डॉलर इकट्ठे कैसे होंगे? अब 70% महंगी होगी तो होंगे। ये IMF की शर्त है और हुकूमत करने जा रही है। इस तरह बिजली इतनी महंगी कि लोग न सिर्फ बिलों को नज़र आतिश कर रहे हैं बल्कि एहतजाज भी कर रहे हैं, हुकूमत को लान तान भी करते हैं। लेकिन फ्यूल एडजस्टमेंट की अदालत ने भी फैसला किया कि फ्यूल एडजस्टमेंट ना जमा कराया जाए। हुकूमत ने भी कहा, पहले 200 यूनिट की बात की, फिर 300 यूनिट की बात की, लेकिन कुछ नहीं। आवाम परेशान, मजबूर, और मज़ीद कहते हैं कि बिजली के बिलों में इजाफ़ा होने जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत, पूरी दुनिया में पेट्रोलियम मसनूआत, ख़ाम माल की कीमतें नीचे आई हैं और हमारी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा हो रहा है। पेट्रोल भी महंगा, डीज़ल भी महंगा, और कहा यह जा रहा है लेवी पर जो टैक्स था 35% टैक्स, वो भी बढ़ाकर 75% किया जा रहा है। अब अंदाज़ा कीजिए 35 से 75% जब जाएगा तो कीमतें पेट्रोलियम कहाँ तक जाएंगी? क्या तूफ़ान नहीं आएगा? आवाम किस तरह पिस रही है इसका किसी को अंदाज़ा नहीं। नाज़रीन, ये सिचुएशन, इसके साथ डॉलर की उड़ान ज़रा चेक कीजिए। जब ये हुकूमत आई थी उस वक्त कहा गया था कि जनाब डॉलर को हम कंट्रोल कर लेंगे, इसहाक डार ने कंट्रोल किए रखा, ये किया वो किया, लेकिन अब वो तमाम दावे, तमाम तर चीज़ें ख़त्म हो गई और उसकी उड़ान पकड़ी नहीं जा रही, संभाली नहीं जा रही, और महंगाई है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। लेकिन
ہمارے حکمرانوں کو، نواز شریف کو یہ جلدی ہے کہ مجھے پاکستان کس طرح آیا جائے، اور پاکستان تو میں آؤں، اور شاید یہ بھی ہے کہ مجھے جیل بھی نہ ڈالا جائے. ان کا یہ فکر ہے. عوام کا فکر نہیں ہے، ان کا یہ فکر ہے. مریم کا یہ فکر ہے کہ میرے باپ کو واپس کیوں نہیں لایا جا رہا، مجھے پاسپورٹ کیوں نہیں دیا جا رہا، مجھے پاسپورٹ بھی دیا جائے، میرے باپ کو واپس بھی لایا جائے، اور ہمیں چور بھی نہ کہا جائے، اور ہمارے اوپر جو پیسے لینے دینے کی بات ہوتی ہے وہ بھی نہ کی جائے. ہم نیٹ اور کلین ہیں، صادق و امین قرار دیا جائے. عمران خان کا یہ مسئلہ ہے کہ ان سے حکومت کیوں چھینی گئی. اب چھینی گئی ہے تو واپس دی جائے، ورنہ عوام میرے ساتھ ہے، میں احتجاج کروں گا، میں یہ کروں گا. اور مولانا فضل الرحمان کا تو عوام سے تعلق کبھی بھی نہیں رہا. انہوں نے تو ہمیشہ مدرسوں کی سیاست کی ہے، مدرسوں کی سیاست کی ہے. اور اب بھی وہ خوش ہیں اس لیے ہیں کہ بیٹا وزیر بنا ہوا ہے، اور خود چودھری ہیں، 14 جماعتوں کے سربراہ ہیں، اس لیے وہ مطمئن ہیں، ان کا کوئی پرابلم نہیں ہے. عوام کا ان کا کبھی بھی مسئلہ نہیں رہا. اس طرح دوسری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس قابل ذکر ہی نہیں ہیں، ان کا پارلیمنٹ کو ممبر ہی نہیں ہے. اس لیے عوام پسی ہے، عوام پسے گی، عوام پستی رہے گی. اب حکومت کا، سیاسی جماعتوں کا، یہ ان کا عوام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. کیوں تعلق نہیں ہے ناظرین؟ آپ کو میں ایک بات آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں. اب سیلاب متاثرین، جس طرح میں نے پہلے کہا، کتنا نقصان ہوا، اور باہر سے اوورسیز پاکستان لاکھوں اربوں روپے ڈالر بیچ رہے ہیں. پاکستان کے مخیر حضرات ہی نہیں، وہ لوگ جن کو 2 وقت کی روٹی بھی نہیں ملتی لیکن درد دل رکھتے ہیں، وہ بھی اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کے سیلاب متاثرین کے لیے پیسے دے رہے ہیں. لیکن ہمارے حکمرانوں کے اللہ تللوں کا ذرا اندازہ تو فرمائیے. اسپیکر قومی اسمبلی جو اس ملک کے وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں، راجہ رینٹل، راجہ پرویز اشرف، وہ کینیڈا گئے تھے اپنے ایک بھاری وفد کے ساتھ کینیڈا گئے تھے، اور وہاں ناگرا فعال اور یہ وہ تصویریں، یہ وہ ان کی موج مستیوں کے حوالے سے آپ نے یقیناً دیکھی ہوں گی. ان کے اور ان کے اس وفد کی شاہ خرچیاں جو ہوئیں، اس کا جو بل ادا کیا پاکستان کی عوام نے، بظاہر حکومت نے دیا ہے، لیکن حکومت کون سے پیسے دیتی ہے؟ جو عوام کے پیٹ سے کاٹے جاتے ہیں. 16 لاکھ ڈالر ان کے دورے پہ خرچ ہوئے. ناظرین یہ سننے والی بات ہے. 16 لاکھ ڈالر ان کے دورے پہ، ان کی عیاشیوں پہ خرچ ہوا ہے. یہ پیپلز پارٹی کے بہت اہم رہنما جو وزیر اعظم بھی رہے ہیں اس ملک کے، اب اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کے. لیکن وہاں پر جو امداد لائے ہیں، سیلاب زدگان کے لیے جو امداد لائے ہیں، وہ صرف اور صرف $10,000 کی امداد ملی ہے. 16 لاکھ ڈالر ان کے دورے پہ خرچ ہوا ہے. یہ ہے درد حکمرانوں کا، سیاستدانوں کا. اور ناظرین یہ وہی راجہ پرویز اشرف ہیں جن کو راجہ رینٹل کے نام سے جانتے ہیں لوگ. راجہ رینٹل، جب یہ وفاقی وزیر توانائی تھے، اس وقت انہوں نے پاکستان کے اندر بجلی کے منصوبے لگائے نہیں تھے. بجلی کی تقسیم کار جو کمپنیاں ہیں، ان کے ذریعے باہر سے بجلی جو ہے وہ لائے تھے بجلی پاکستان کے اندر، تاکہ لوگوں کو سستی بجلی دے سکیں. لیکن عملی طور پر یہ عدالتوں کے اندر بھی یہ مقدمات زیر التوا بھی ہیں، اور کچھ چلے بھی ہیں، اور یہ اس وقت اخبارات اور ٹی وی اور یہ میڈیا کی زینت بھی یہ سارے منصوبے بنے ہیں کہ تمام منصوبے جو ہیں وہ مہنگے ترین بجلی کے منصوبے راجہ پرویز اشرف نے لگائے تھے. اور بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں، ان سے ساتھ جو ایگریمنٹ کیے گئے، وہ اتنے عوام دشمن تھے کہ پاکستان کی عوام کی شاہ رگ پکڑ لی گئی. بجلی تھوڑی استعمال کرو، بل زیادہ استعمال، کیونکہ اس میں بہت بڑی کمیشن جو ہے وصول کی گئی تھی. یہ اس وقت عدالتوں میں مقدمات چلتے رہے، اور اب کیونکہ حکومت آ گئی ہے، زیادہ تر لوگوں کو جو ہے جو اس حکومت میں ہے ان کو NRO مل گیا.
اب راجہ پرویز اشرف کو بھی ان کے جو مقدمات ہیں ان سے بھی ان کو نجات وجات مل گئی ہوگی، کچھ کیس ختم ہو گئے ہوں گے، کچھ ہو جائیں گے ختم. لیکن یہ بجلی کا بحران یہ راجہ رینٹل کی مہربانیوں سے ہوا، اور اب بھی وہ کتنے سنجیدہ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے ناظرین رکھ دیا ہے کہ یہ کیا سچویشن ہے. اب حکومت کر کیا رہی ہے؟ اب حکومت یہ کر رہی ہے، لوگوں کو لالی پاپ دے رہی ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں، ہم شمسی توانائی پہ یہ کر رہے ہیں، ہم اس کے منصوبے لا رہے ہیں. آپ کو یاد ہے نا قطر کے دورے پہ شہباز شریف اپنے مفرور اور عدالت سے بھاگے ہوئے اشتہاری بیٹے کو اس وفد میں آپ نے دیکھا ہوگا، قطر کے وفد میں سلمان شہباز پاکستان سے مفرور ہے، اشتہاری ہے، لیکن پاکستان کا جو وفد گیا ہے وزیر اعظم کی قیادت میں، اس وفد کا وہ حصہ تھے. اب پاکستان کی کس طرح بدنامی کی جا رہی ہے. اب یہی بات یہاں ختم نہیں ہوتی. شہباز شریف صاحب واپس آئے تو یہ سوال ان سے بھی ہوا کہ اشتہاری پاکستان کا آپ کے وفد میں کیوں؟ انہوں نے کہا جی پاکستان میں کیونکہ بجلی کا بحران ہے، بہت مہنگی ہے، لوگ خرید پاتے نہیں ہیں، بجلی کے بل زیادہ آتے ہیں، لوگ احتجاج کرتے ہیں. اس لیے مختلف کمپنیوں کے ساتھ جو معاملات، جو مذاکرات کیے جا رہے تھے شمسی توانائی کے حوالے سے، پاکستان کے تمام بڑے اداروں کے اندر شمسی توانائی ہم استعمال کرنے جا رہے ہیں اور اس کے پروجیکٹ پہ سلمان شہباز کام کریں گے. مطلب ہر طرف سے پیسے ہی کمانے ہیں، ادھر سے آ جائے، ادھر سے آ جائے، مشنیں آ جائیں، یہ آ جائیں. میں نے کچھ ماہرین سے بات کی، کیا شمسی توانائی کے جو منصوبہ جو کہہ رہے ہیں کیا قابل عمل ہوگا؟ اس پہ کبھی بہت تفصیلات ہیں، پھر کبھی اس میں ویلاگ میں آپ کے سامنے ڈسکس کروں گا، لیکن ابھی 2 جملوں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ماہرین یہ کہتے ہیں یہ حکومت کی شعبدہ بازی ہے، ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کا جو سسٹم ہے، شمسی توانائی کا جو سسٹم ہے، وہ 5% سے زیادہ اس کا بوجھ برداشت ہی نہیں کر سکتا. مطلب 5% تک تو آپ اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. جب اس سے زیادہ بوجھ پڑتا ہے شمسی توانائی کا تو ہمارا جو موجودہ سسٹم ہے وہ کلیپس ہو جائے گا، وہ اس کا بوجھ برداشت ہی نہیں کر سکے گا. اس کا مطلب ہے کہ یہ لالی پاپ دیا گیا ہے، لوگوں کو تسلی کہ ہم بھی کچھ کر رہے ہیں. سلمان شہباز جو ہے بھلے اشتہاری ہے، وہ کچھ کر رہا ہے اور وہ پاکستان کے مفاد میں ہی کر رہا ہے. یہ تو اب دوسری وہ چیزیں بھارت سے دوستی کی پینگیں بھرائی جا رہی ہیں. حمزہ شہباز نے کہا، اس میں بلاول بھٹو نے بھی اس پہ اعتراض کر دیا تھا. ٹریڈ سے آپ کو یاد ہے نا، میں نے کہا تھا ٹریڈ منسٹر بنانے کا انہوں نے فیصلہ کیا تھا، تو انہوں نے کہا مجھے بالا یہ فیصلہ کر لیا، ہم نہیں مانتے. تو بہرحال وہ ٹریڈ منسٹر والا معاملہ تو ختم ہو گیا، لیکن نواز شریف اور ان کی حکومت کی یہ شدید خواہش ہے کہ بھارت کے ساتھ دوستی کیونکہ پرانی ہے، اس کو اب مزید بہتری کی طرف لے کر جایا جائے. اب سیلاب زدگان کی آڑ میں اب بھارت سے دوستی کی پینگیں بھرائی جا رہی ہیں. مفتیٰ اسماعیل نے بھی کہہ دیا کہ ہم بھارت سے کپاس بھی منگوائیں گے، ہم بھارت سے ہم ٹماٹر بھی لیں گے، آلو بھی لیں گے، اور بہت ساری چیزوں کا جو ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ ہم وہ چیزیں بھی جو ہیں وہ بھارت سے ہم منگوائیں گے. اب اس کے لیے دوستی کی پینگیں بھرائی جا رہی ہیں. اب لوگوں کو اعتراض بھی ہے کہ یہ تو دوستی بنائی جا رہی ہے، اور کپاس بھارت سے کپاس کہاں سے آئے گی؟ پاکستان میں تو کپاس اس سے زیادہ بنتی ہے. کہنے والوں کا خیال ہے، میں اس کا ماہر نہیں ہوں، لیکن یہ بتایا جا رہا ہے. قصہ مختصر یہ ہے کہ یہ حکومت عوام کا درد رکھنا صرف زبانی خرچ ہے. عملی طور پر دیکھ لیجئے ان کے تمام تر اقدامات امن حاصل کرنا، اپنے مقدمات کا خاتمہ کرنا اور بھارت سے دوستی بڑھانا، زیادہ سے زیادہ پیسے بنانا، کمانا. یہ جو 3-4 منصوبے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اس کا بغور جائزہ لے لیجئے، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ پاکستان کے عوام کے ساتھ یہ اشرافیہ نہیں ہے، پاکستان کے دکھ درد کے یہ ساتھی نہیں ہیں. یہ صرف اور صرف اپنے مفاد کے لیے کام کرتے ہیں. اگر یہ عوام کے لیے مفاد کے لیے کام کرتے ہوتے تو یہ پاکستان کے اندر
ڈیم بناتے، یہ پاکستان کے اندر بجلی پیدا کرنے کے منصوبے بناتے، اور کچھ نہیں ہے تو ہمارے گلی نالیاں یہ جو ندی نالے گاؤں دیہاتوں میں بے شمار نالیاں ہیں، وہاں چھوٹے چھوٹے جو ہیں بجلی پیدا کرنے کے منصوبے بنائے جا سکتے تھے۔ باہر کے ملکوں میں ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا، اس لیے کہ ہماری عوام جو ہے وہ ہماری ترجیح نہیں ہے۔ عوام کو سہولت فرمانا یہ اشرافیہ اور ان حکومتوں کی ترجیح نہیں ہے۔ خدا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر عوام کا درد ڈال دے، عوام کی خدمت کرنے کا جذبہ ڈال دے۔ ہم سب دعا کرتے ہیں۔ ناظرین آپ بھی دعا کیجئے اور اپنا سب کا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔